जन्नत की बशारत अता फरमाई। उनमें से हमने कल तज़किरा किया था सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। आज हम तज़किरा करेंगे इंशाअल्लाह सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। उससे कबल मैं एक थोड़ी सी वजाहत ये करना चाहूँगा कि सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत, उसके बारे में एक ही मोतबर वाक़या मिलता है कि सैयदना उमर की जो शहादत वाक़ हुई, जिसने हमला किया उसकी वजह क्या थी, सबब क्या था। सबसे पहले तो ये बात ज़हन नशी होनी चाहिए कि ये मामला इसी तरह है जिस तरह हमारे इलाके के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर कोई बंदा बीमार होता है और उसको बीमारी के बाद मौत वाक़ हो जाती है, और हम ये कहते हैं कि बीमारी एक बहाना था। ये हमारी बात होती है, हर ज़बान पर यही बात होती है, बीमारी एक बहाना था, मौत तो आनी थी, जो लिखी होती है वो आती है। और सैयदना उमर की शहादत ये बहुत सारी रिवायात से भी साबित है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी ये फरमाया है कि उमर के बाद फितनों का दौर शुरू हो जाएगा। उमर तक एक फितनों के सामने दरवाज़ा है, और एक वो बड़ी मारूफ रिवायत है कि आपने फरमाया वो दरवाज़ा टूट जाएगा, यानी सैयदना उमर की शहादत की तरफ इशारा था, यानी टूट जाएगा, सैयदना उमर शहीद होंगे तो फिर फितने शुरू हो जाएंगे। इस तरह की और भी कल मैंने एक रिवायत सुनाई थी आपको। तो सैयदना उमर की शहादत का एक वाक़या जो मारूफ बयान किया जाता है वो ये है कि सैयदना मुगीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक ग़ुलाम था जिसका नाम था अबू लुअलुअ फ़ैरोज़। ये ग़ुलाम था, और गालिबन नहदान इलाके का नाम है जहाँ सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने लश्कर कशी की थी और उस इलाके को फ़तह हासिल हुई थी। उसी इलाके का ये बंदा था, बाशिंदा था, और इसको एक तो ये गुस्सा था कि इस इलाके को फ़तह किया मुसलमानों ने, क्योंकि ये मुसलमान नहीं था, मजूसी था, बाद ने का ईसाई था। दूसरा मामला ये था कि ये एक दफ़ा सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास शिकायत लेकर गया था सैयदना मुगीरा की, साहबी रसूल की शिकायत लेकर गया था कि मुगीरा मुझसे ज़्यादा वसूली करता है। एक रिवायत के मुताबिक मुझसे 4 दिरहम लेता है खराज, दूसरे रिवायत के मुताबिक 2 दिरहम लेता है। अब जो ग़ुलाम होता है वो इसीलिए पाला जाता है, इसीलिए रखा जाता है ताकि वो कमा कर दे, काम काज करे। तो सैयदना उमर ने उसके एतबार, उसका जो एतराज़ था उसको इस तरह रफ़ा किया। उन्होंने कहा कि आपका कारोबार क्या है, काम क्या है। उसने 3-4 पेशे बतलाए कि मेरा ये भी पेशा है, मेरा ये भी पेशा है, और वो लोहार भी था, ये भी पेशा है। सैयदना उमर ने फरमाया कि जितना तेरे काम है उसके मुताबिक मैं समझता हूँ ये ज़्यादा नहीं है, ये जो सैयदना मुगीरा को आप देते हो ये ज़्यादा नहीं है रकम। तो ये उन्होंने कहा, तो इन्होंने गुस्सा आ गया इनको कि मेरी बात को नहीं माना गया, और वैसे भी ये मजूसी था। तो इसने ये जहन बना लिया कि सैयदना उमर को मैंने कत्ल करना है। और फिर रिवायत के अंदर अल्फाज आते हैं कि जिस रात फजर की नमाज के लिए सैयदना उमर सफ़े दुरुस्त कर रहे थे, ये शख्स जहर आलूद खंजर लेकर आया था, जिससे वो सफ़ों के अंदर दाखिल हुआ। उसके खंजर से 12 से 13 अफराद ज़ख्मी हुए शदीद, जिनमें से रिवायत के अंदर आता है कि 6 से 7 शहीद हो गए, जिनमें सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी थे। और सैयदना उमर ने पूछा कि ये कौन था, बतलाया गया कि ये मजूसी था। तो सैयदना उमर ने कहा कि शुक्र है अल्लाह का कि किसी मुसलमान ने मुझ पर हमला नहीं किया, यानी ये काफिर था जिसने मुझ पर हमला किया। यानी एतबार ज़ाहिर किया कि मुझे शुक्र है अल्लाह की ज़ात का कि मेरे से कोई ऐसा काम नहीं हुआ कि जिसकी वजह से कोई मुसलमान मुझसे नाराज़ हो, उसने मुझ पर हमला किया हो। तो ये शहादत का मुख्तसर वाक़या था। इसी तरह सैयदना उस्मान के हवाले से मैं आज उनके तारुफ़ की बात करूँगा, और इंशाअल्लाह कल आपके सामने जो साजिश उनके ख़िलाफ़ हुई थी उसका मुख्तसर जायज़ा पेश करूँगा। तो सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कुनियत अबू अब्दुल्ला थी, उनके वालिद का नाम अफ़्फ़ान था। सैयदना उस्मान वो सहाबी हैं कि जो तीसरे खलीफा बने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद। सैयदना अबू बकर, उसके बाद उमर, सैयदना उस्मान तीसरे खलीफा बने। और सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस्लाम कैसे कबूल किया,
یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ بڑے سلیم الفطرہ تھے، فطرت کے اعتبار سے بڑے ہی اچھے اور با اخلاق شخصیت تھے۔ خود اقرار کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی میں نے بدکاری نہیں کی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر عظیم شخصیت تھے۔ نبی علیہ السلام کی بیٹی سیدہ رقیہ، ان کا نکاح پہلے ہوا تھا عتبہ سے جو ابو لہب کا بیٹا تھا۔ جب ابو لہب اسلام کا مخالف بنا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو یہ اتنا شدید مخالف بنا کہ اپنے بیٹے کو مجبور کر دیا کہ سیدہ رقیہ کو طلاق دے۔ اس نے طلاق دے دی، جس کی وجہ سے وہ طلاق یافتہ ہو گئی۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اپنی اس بیٹی کا رشتہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا، اور بڑی معروف روایت ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر سیدنا عثمان پیچھے رہ گئے تھے اس وجہ سے کہ وہ شدید بیمار تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ اس کی خدمت کرو اور اپنی زوجہ کی دیکھ بھال کرو، اور اس کی دیکھ بھال کرتے ہوئے آپ کو بدر کا پورا اجر دیا جائے گا۔ جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے لیکن پورا اجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ آپ کو دیا جائے گا، جو بدر کے مجاہدین کو ملے گا جو شرکت کریں گے وہاں۔ تو نبی علیہ السلام کے یہ صحابی وہیں رہ گئے، لیکن آپ جب واپسی آئے بدر سے تو سیدہ رقیہ فوت ہو چکی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ نے سیدنا عثمان سے کہا کہ آپ غم نہ کریں، میں اپنی دوسری بیٹی کا نکاح بھی آپ سے کرواؤں گا۔ تو اسی لیے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، لقب ہے ان کا ذو النورین، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کے شوہر بنے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد تھے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی جو عفت، پاک دامنی، حیا اتنا معروف تھا کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ سیٹ ہو کر بیٹھ گئے، سیدنا عمر آئے، سیدنا ابو بکر آئے، آپ اسی کیفیت میں تھے۔ جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی، آپ درست ہو کر بیٹھ گئے، اپنے کپڑے وغیرہ سیٹ کر لیے۔ تو پوچھا گیا کہ آپ، ابو بکر عمر آئے تو ایسی حالت میں تھے، جب عثمان آئے تو آپ نے اتنی احتیاط کیا، آپ سیٹ ہو کے بیٹھ گئے، کپڑا بھی درست کر لیا، ٹانگ مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا آپ نے وہ بھی ڈھانپ دی۔ آپ نے فرمایا کہ الا استحیی من رجل یستحیی منہ الملائکہ، کیا میں ایسے بندے سے شرم و حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ یعنی اس قدر عظیم اخلاق اور حیا کے پیکر تھے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیوں کا نکاح بھی ان سے کروایا۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے تیسرے خلیفہ تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وصیت کی تھی ابو بکر صدیق نے، اور سیدنا عمر کی شہادت کے وقت انہوں نے وصیت کس کی تھی؟ وہ پریشان ہو گئے۔ پہلے تو ایک روایت کے اندر آتا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہوتے تو میں وصیت کر کے جاتا کہ اس کو خلیفہ بنایا جائے میرے بعد۔ کیوں؟ اس کی وجہ تھی، دلیل تھی ان کے پاس۔ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن میری امت کا جو امیر مقرر کیا جائے گا، جو سردار ہوگا میری امت کے علماء کا، جو قائد ہوگا وہ معاذ بن جبل ہوگا۔ اس لیے کہا کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو میں اس کو بنا دیتا، لیکن اب آزمائش تھی کہ بہت سارے جلیل القدر صحابہ موجود تھے، اب کس کو بناتے خلیفہ؟ انہوں نے 6 نام پیش کیے، 6 نام پیش کیے۔ سیدنا عمر نے کہا کہ سیدنا عثمان ہے، سیدنا علی المرتضیٰ ہے، اسی طرح سیدنا زبیر بن عوام ہے، سیدنا عبد الرحمن بن عوف ہے، سعد بن ابی وقاص ہے، اور ایک اور صحابی کا نام لیا۔ فرمایا کہ یہ جو صحابہ ہیں، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 6 ہیں، ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا دینا۔ آپس میں مشورہ کر کے ان کو، تو پھر کیا مشورہ ہوا؟ سیدنا عبد الرحمن نے 6 کو بلایا، ساتھ بٹھا کر کہا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 3 وہ لوگ جو نہیں چاہتے خلافت، وہ اقرار کریں، اپنا ووٹ کسی اور کو دے دیں۔ تو اس سے کیا ہوا کہ جو سیدنا سعد بن ابی وقاص تھے، اور سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح سیدنا زبیر بن عوام، ان تینوں نے دستبرداری کر لی۔ انہوں نے کہا ہمیں خلافت کا شوق نہیں ہے، بلکہ عبد الرحمن بن عوف ہے، سیدنا عثمان اور علی، ان تینوں میں سے کسی کو خلیفہ بنا دیا جائے۔ جب یہ 3 بچے تو سیدنا عبد الرحمن نے کیا کیا؟
سیدنا علی کو اکیلے میں لے گئے، ان سے کہا کہ میں خلافت کا شوق نہیں رکھتا، کیا آپ کو خلافت دی جائے یا آپ پر کسی کو ترجیح دی جائے، کیا آپ قبول کریں گے؟ تو سیدنا علی نے فرمایا جی ہاں، مجھے خلیفہ بنایا جائے یا میرے اوپر کسی اور کو بنایا جائے مجھے قبول ہے۔ پھر اسی طرح سیدنا عثمان سے مشورہ کیا، کہا کہ میں خلافت کے لیے راضی نہیں ہوں، میں نہیں چاہتا اتنی بڑی ذمہ داری اٹھاؤں، آپ یا تو آپ کو خلیفہ بنا دیا جائے یا آپ پر کسی کو ترجیح دی جائے، آپ پر کسی اور کو بنا دیا جائے، کہا آپ راضی ہیں؟ انہوں نے کہا میں راضی ہوں۔ تو پھر سیدنا علی کو بلا کر سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عثمان کی بیعت کر لی۔ جب بیعت کی تو سیدنا علی نے بھی فوراً سیدنا عثمان کی بیعت کر لی۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا علی اور عثمان کی آپس میں کوئی رنجش اور غصہ نہیں تھا، بلکہ محبتیں تھی، اس لیے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے اوپر کسی کو ترجیح دو گے تو میں قبول نہیں کروں گا، بلکہ کہا کہ میں قبول کروں گا۔ ان کو معلوم تھا کہ میرے بعد عثمان ہیں، جو دو بندے ہیں میں اور عثمان ہیں، پھر بھی انہوں نے قبول کیا۔ یہ ان کی محبت کی علامت تھی کہ سیدنا علی نے فوراً دوسرے نمبر پر بیعت کی سیدنا عثمان کے ہاتھ پر، خلافت کی، اس کے بعد دیگر صحابہ نے بیعت کی۔ تو یہ تھے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت بھی واقع ہوئی اور ان کی شہادت کی بھی گواہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کے اندر دے دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعل اللہ یکمسک قمیصا، اے عثمان اللہ تعالیٰ آپ کو ایک قمیص پہنائے گا، جس سے مراد خلافت تھی۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ اس سے چھیننے کی کوشش کریں گے، چھیننے نہیں دینا، آپ ثابت قدم رہنا، حتیٰ کہ وہ پھاڑ دیں گے، یعنی آپ کو شہید کر دیں گے، یعنی وہ قمیص کھینچیں گے۔ خلافت چھیننے کے لیے آپ کو شہادت قبول کرنی پڑے گی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر، زندگی کے اندر سیدنا عثمان کو بشارت دے دی تھی کہ آپ کی شہادت واقع ہوگی۔ تو یہ تھے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مختصر تعارف کرا گیا۔ آخری حدیث ان کی شان اور فضائل کے اندر بیان کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ تبوک کے موقع پر فرمایا تھا کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں، جہاد کے لیے نکلنا ہے، بڑے قافلے تیار ہونے ہیں، 30,000 کا لشکر تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار اعلان کیا کہ میری طرف سے 100 اونٹ، ایک روایت میں آتا ہے کہ گھوڑوں کا اعلان کیا، کہ یہ اعلان کرتے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے خوش ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، اگر عثمان آج کے بعد کوئی بھی عمل کرے تو اس کو نقصان نہیں ہوگا، یعنی عمل نہ بھی کرے تو یہ عمل اس کی جنت کے لیے کافی ہے۔ تو جس سے معلوم ہوا کہ ان کی شان اور فضائل تھے، اور یہ نہ سمجھے کہ صحابہ کو اللہ کے رسول نے یہ گواہی دی۔ بہت سارے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں، خاص طور پر جو اہل تشیع ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو زندگی میں بشارت مل گئی تھی نعوذ باللہ، اس لیے انہوں نے اس پر اعتبار کرتے ہوئے یہ کیا کہ جو مرضی آیا وہ کرتے گئے، اہل بیت کے ساتھ یہ کیا وہ کیا، کیونکہ ان کو بشارت مل گئی تھی۔ تو یہ الزام تراشی ہے۔ اگر ان کی زندگی کو پڑھا جائے تو زندگی کے آخری لمحات میں بھی ان کو دین کی فکر تھی، زندگی کے آخری لمحات میں بھی۔ سیدنا عمر، آپ وصیتیں پڑھ لیں، جب شہادت کے وقت انہوں نے کیسی کیسی وصیتیں کی تھی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی محبت اللہ سے تھی، اللہ کو راضی کرنا تھا۔ اگرچہ گواہی مل چکی تھی لیکن پھر بھی عمل میں کوئی کمی ان کے نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔